अस्सलाम वालेकुम। बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। आज का हमारा नावल है लाख जतन करहारी, जिसकी राइटर हैं मुस्कान आज़म। तो जल्दी से हम आगाज़ करते हैं हमारे नावल की 8th एपिसोड का। 13 मार्च 2008। डिफेंस में मौजूद सिकंदर बेग का घर खामोशी में डूब चुका था। दीवार से लिपटी घड़ी रात के 2 बजा रही थी। मुलाजमीन अपने अपने क्वार्टर्स में दिन भर की थकन दूर करने जा चुके थे। ऐसे में इस आलीशान महल की स्टडी में अभी रोशनी हो रही थी। सिकंदर बेग रात के इस वक्त मुतालिया करके सोता था। ये नहीं था कि वो अच्छी किताबें पढ़ता था। रात के इस वक्त इल्म के जुगनू पकड़ने निकलता था, बल्कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के नित नए तरीक़ों पर काम करने के लिए अपनी स्टडी में सारी सारी रात जागता रहता था। उसका पैसा स्याह था, बिल्कुल इस महल की स्याह दीवारों की तरह, जो रात के इस पहर और भी स्याह दिखाई दे रही थी। वो अपने स्याह कामों में मगन था, इस बात से बेखबर कि आज की स्याह रात के बाद उसकी ज़िंदगी में कभी उजाला नहीं आने वाला था। स्टडी से ऊपर वाली मंजिल में वाक़या उसके कमरे में जुनैर अपने मतलब की चीज़ ढूंढने में मसरूफ़ था। हाथ में टॉर्च पकड़े वो अब सिकंदर बेग के लॉकर की तरफ बढ़ रहा था, इस उम्मीद के साथ शायद उसे वो फ़ाइल उसके इस लॉकर से मिल जाए जिसका लॉक तोड़ने के लिए उसने खुद को हर लिहाज से तैयार किया हुआ था। लॉक खुल गया, लेकिन किस्मत ना खुली। मियाँ, मैं वो फ़ाइल ढूंढने में नाकाम हो रहा हूँ। कान में लगे आले के ज़रिए पैगाम मियाँ के कानों तक पहुँचाया गया, जो इस महल से कुछ फासले पर एक दरख्त के पीछे छुपी खड़ी थी। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो जुनैर, कोई भी काम कभी ठीक से नहीं कर पाते। झुंझला कर कहती वो जुनैर के अंधेपन पर अफसोस कर रही थी। जुनैर हमेशा ऐसा ही करता था। चीज़ उसके सामने होती थी, मगर वो उसे कभी देख नहीं पाता था। अभी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। डांट डपट बाद में कर लेना मिस मियाँ, फ़िलहाल बताओ कि क्या करूँ अब। सामने कोई दीवार नज़र आ रही है? मियाँ उससे पूछ रही थी। हाँ, सिकंदर बैग के स्याह धंधे के जैसी दीवार है सामने, स्याह, बहुत स्याह। उसके पास जाओ, मियाँ ने उसे हिदायत दी थी। वो दबे पाँव चलता इस दीवार के करीब आ गया। आ गया हूँ इसके करीब, अब क्या करूँ? अब ज़ोर से अपना सर इस दीवार में मारो ताकि तुम्हारा दिमाग जाग जाए। मियाँ वो दबा दबा चलाया। अरे कमरे की दीवारें देखो, बेड के नीचे का फर्श चेक करो, सीक्रेट बटन्स ढूंढो। अगर फिर भी कुछ न मिले तो अपना सर वाकई किसी दीवार में दे मारना। फ़ोन बंद कर रहा हूँ मैं, झिंझला कर कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अब तो कुछ ढूंढ ही लेगा, यकीन से कहती मियाँ दरख्त के पीछे छुपी खिड़ी मुस्कुराई थी, और उसने वाकई उस फाइल को ढूंढ लिया था, उस मुजस्मे के पेट में बने खुफिया लॉकर में से, जो कि खिड़की के पास रखा गया था। अपनी मतलूबा फ़ाइल हाथ में उठाए वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे की तरफ बढ़ रहा था, मगर अगले ही लम्हे उसके कदम थम चुके थे। नीचे सेटिंग हॉल से आती आवाज़ें उसके कानों से लिपट गई थी और उसे मज़ीद हरकत करने से रोक रही थी। ओह शिट! इसे लग रहा था कि वो आज पकड़ा जाएगा। सिकंदर बेग, तुमने सौदेबाजी में धोखे से काम लिया। ह्यावर, हमारे धंधे में धोखेबाजी का अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ मौत होती है, नीचे कोई कह रहा था। इस बात पर जुनैद ने खामोशी से हरकत की थी और दबे पाँव 2 ज़ेने नीचे उतरा था। वो अब नीचे का मंज़र वाज़िया देख रहा था। सीढ़ियों पे अंधेरा था, लेकिन हॉल के अंदर का मंज़र किसी हद तक वाज़िया था। वो देख सकता था सामने नाइट ड्रेस में मलबूस एक दरमियाने कद के आदमी को, जिसके चेहरे पर फैले खौफ के तासुरात सामने वाले शख्स की हैसियत ज़ाहिर कर रहे थे। वो शख्स ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने हुए था, आस्तीन कोहनियों तक मुड़े हुए थे और बाएं बाजू पर कोट डाला हुआ था। वो पुरसकून सा सिकंदर बेग का खौफ से कांपता जिस्म देख रहा था। उसके साथ ही उसकी ही उम्र का एक और शख्स भी नज़र आ रहा था, जो कि अब अपने कोट की अंदर वाली जेब से पिस्टल निकाल रहा था। जुनैर, जो उसे महज धमकी समझ रहा था, अब खौफ से कांपने लगा था, बिल्कुल सिकंदर बेग की तरह, जिसके सामने मौत इस वक्त बाजू फैलाई खड़ी थी। जुनैर तो कभी किसी जानवर को यूँ मरते हुए नहीं देख सकता था, और यहाँ तो मामला भी एक इंसान का था कि जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने वो इसके घर आ निकला था, ये जानते हुए भी कि ज़रा सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। मगर यहाँ सब कुछ तो उसकी सोच के बरक्स निकला। कहानी में 2 और किरदार जन्म ले चुके थे, जिनमें से एक पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा पिस्टल सिकंदर बेग की
کن پٹی پر رکھ کر ساتھ والے کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تم لوگوں کو، میں نے وہی جیسا تم لوگوں نے کہا تھا۔ خوف کے مارے اس کی زبان لفظ بمشکل ادا کر پا رہی تھی۔ زنیر باقی کے زینے بھی اتر آیا تھا اور اب ریلنگ کے ساتھ رکھے ایک بڑے سے مجسمے کے پیچھے چھپا ان کی گفتگو سن رہا تھا اور اس سارے معاملے کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہا 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 ہا، اس شخص نے ایک قہقہہ خاموش فضا میں بلند کیا تھا اور پھر وہ خود کو مزید ہنسنے سے نہیں روک پایا تھا۔ اچھا، تو ہم تمہیں اتنے ہی بیوقوف لگتے ہیں؟ ہنسی اب چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں غصے کے تاثرات جگہ لے چکے تھے۔ غصے سے اس کی نسیں پھولتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرا یقین کرو تبریز۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ساتھ والے شخص نے پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور گولی سکندر کی کن پٹی کے آر پار گزر گئی۔ زنیر حرکت کرنا بھول چکا تھا، لیکن اس کا دماغ کام کر رہا تھا یا پھر نہیں کر رہا تھا، اسی لیے اس نے حرکت کی۔ ساتھ لائے کیمرے سے وہ منظر کو ثبوت کے طور پر مقید کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خبر راتوں رات ہر چینل پر پھیل جائے گی، لیکن ثبوت صرف زنیر کے پاس ہوگا اور یوں وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اپنے ملک کے عوام کو اس مافیا سے بچا لے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ وہ اب کیمرہ ہانک سے لگا کر اس دہشت زدہ منظر کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر زنیر غلطی کر چکا تھا۔ وہ کیمرے کا فلیش بند کرنا بھول گیا تھا۔ کمرے میں زنیر کے کیمرے کی روشنی پھیل گئی تھی، جس سے ان دونوں کی توجہ لاش سے ہٹ کر اس پر آ گئی تھی۔ منظر کیمرے میں مقید ہو چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سکندر بیگ کی زندگی موت کے قفس میں مقید ہو گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ پستل ہاتھ میں لیے وہ اب اس کی طرف بھاگا تھا، مگر زنیر خود کو بچاتے پچھلے رستے سے نکل گیا۔ مگر قسمت کے پتے اس کے حق میں نہیں تھے، اس لیے وہ بازی ہار گیا اور اس کا آفیشل کارڈ وہیں گر گیا۔ یہاں سے بھاگو میاں، وہ بھاگتے ہوئے میاں سے کہہ رہا تھا۔ میاں درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ وہ اس وقت جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگ رہے تھے، خود کو بچانے کے لیے، لوگوں کو اس مافیا سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کے محفوظ مستقبل کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گلیوں میں کہیں گم ہو گئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ دنوں بعد وہ واقعی گم ہو جانے والے تھے۔ چاند انہی گلیوں کی تاریکی میں گم کرنے کے لیے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ شاید ابھی ان کی زندگی کے چند دن باقی تھے، اسی لیے وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ گھر کے تہہ خانہ کی روشنی جل رہی تھی اور وہ فرش پر اوندھے منہ لیٹے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر بچھے بیڈ پر ان کا معصوم بیٹا ان سب چیزوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ میاں، زنیر نے اسے اکھڑتے لہجے میں پکارا تھا۔ خاموش رہو زنیر۔ میاں، کیا اب ہم زندہ رہیں گے؟ نہ جانے کس خیال کے تحت زنیر اس سے پوچھ رہا تھا۔ زندہ رہنے کی کوئی کسر تو چھوڑ کر نہیں آئے ہو تم؟ وہ زنیر کی اس حرکت کی وجہ سے تپ رہی تھی جو انہیں بہت جلد موت کے منہ میں لے جانے والی تھی۔ میں اس شخص کو امریکہ میں بھی دیکھ چکا ہوں، اور وہ بھی اس مافیا کے ڈان کے ساتھ۔ اس کا سانس ابھی بھی اکھڑ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ زنیر، وہ کچھ سوچنا چاہ رہی تھی۔ یہ بہت خطرناک لوگوں کا گینگ ہے میاں، ہم پھنس چکے ہیں شاید۔ خوف کے مارے زنیر کی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کیمرے کا فلیش بند کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ سکندر بیگ کو محض اس لیے مار دیا کہ اس پر دھندے میں دھوکے بازی کا الزام تھا، اور ہمیں اس لیے مار دیا جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے قتل کا ثبوت ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے ان کے پاس ہمیں مار دینے کی۔ حقیقت میں زنیر میاں کی اس وقت کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں گھوم رہا تھا، اپنے ہی سوال جواب کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہوا تھا، اس انسان کا جسے وہ سب سے خطرناک سمجھتا تھا، مگر اب سے کچھ گھنٹے پہلے تو وہ خود کسی کے ہاتھوں مر گیا تھا۔ تو کیا سکندر بیگ سے اوپر بھی لوگ موجود تھے؟ وہ لوگ کہ جن کے سامنے خود سکندر بیگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر سکندر بیگ زندہ نہ رہ سکا تو کیا زنیر زندہ رہ سکے گا؟ اگر رہ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ؟ زنیر، اگر تم بولتے رہے تو ہم واقعی مارے جائیں گے۔ میاں اسے خاموش ہو جانے کا کہہ رہی تھی تاکہ وہ آگے کا کچھ سوچ سکے۔
اس وقت وہ اسے حوصلہ نہیں دے سکتی تھی، تسلی کے دو بول نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ وہ خود پریشان تھی، اپنے لیے نہیں بلکہ زنیر کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جو عمر کے ابھی اس حصے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا جس میں وہ ان سب چیزوں کو سمجھ پاتا۔ رات دن کے اجالے میں دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہی تھی، دن کا یہ اجالا گزر جانے والی رات سے بھی زیادہ تباہی لیے ہوئے تھا، اور کون جانے کہ دن کے اختتام پر کون سی قیامت اترنے والی تھی۔ رات جلال افندی کی حویلی کے گرد پر پھیلائے ایک اداس سی اتر رہی تھی۔ آسمان جو نیلا تھا اب سیاہی میں ڈوبا نظر آ رہا تھا، بے شمار ننھے تارے اس کے دامن سے جڑے جگمگ جگمگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تاروں کے جھرمٹ میں گرا چاند زمین پر اپنی ٹھنڈی کرنیں پہنچا رہا تھا۔ دور کہیں فصلوں سے آتی جھینگڑوں کے بولنے کی آواز رات کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بلائی منزل کے آخر پر ایک کھڑکی باہر حویلی کے لان کی جانب کھلتی تھی، جس کے پاس کھڑی وہ حویلی کے حصے میں آنے والے آسمان کو تک رہی تھی۔ نگاہیں خالی تھیں اور ایک نقطے پر مرکوز تھیں۔ نقطہ ہشام ہمدانی تھا، جس کا تصور رات کی سیاہ چادر پر چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ تخیل پرواز بھر رہا تھا اور سوچیں اس نقطے کو مرکز مان کر طواف کر رہی تھیں۔ رات سرک رہی تھی لیکن وقت تھم گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی وقت کو آگے دھکیلنے کی کوشش میں تھیں، لیکن وقت ضد کر بیٹھا تھا کہ اب مناؤں بھی تو نہیں مانوں گا، ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھاؤ بھی تو آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ تو اسی رات کی کسی گھڑی میں اٹک گیا تھا جس میں وہ ہشام کے ساتھ حویلی کی لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ حسین رات بھی اس رات جیسی تھی، چاند سے سجی، تاروں سے بھری، لیکن وہ رات آباد تھی اور یہ بنجر، ایسی بنجر کہ جس کی مٹی میں سوائے یادوں کے سوکھے کانٹوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات کے بعد ان کے نکاح کی رات تھی۔ نکاح تو ہوا تھا لیکن صرف انزش کا۔ ہشام کو تو اس رات کے بدلے زنجیریں پہنائی گئی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی اور آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ اس رات حویلی کے لان میں ملے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے والے تھے۔ ہشام، اس نے ہولے سے ہشام کو پکارا تھا۔ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھا ہشام اس کے یوں پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان آج سب تاروں کو اپنے دامن میں لے کر نکلا ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ ہا 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 ہا۔ ہشام اس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ ہنسے کیوں؟ وہ روٹھے انداز میں بولی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آسمان ہر روز اتنے ہی تارے لے کر نکلتا ہے کیونکہ اس کی وسعت تلے تم رہتی ہو۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر آسمان کے تھال کی طرف دیکھا تھا جو تاروں سے بھرا نظر آ رہا تھا۔ آسمان وسیع تھا اور اپنی وسعت میں ان گنت تارے لیے ہوئے تھا۔ انزش کے لیے ہشام کی محبت وسیع تھی اور محبت کی یہ وسعت اس کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی تھی اور دوبارہ تارے دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ تارے گواہ تھے ان کی محبت کے، اور چاند راکم تھا ان صحیفوں کا جن پر ان کی مقدس محبت کی مقدس داستان رقم تھی، جو بنت میں منفرد اور لمس میں ریشم جیسے تھے، جن کی لفظوں کی بناوٹ ہیروں جیسی تھی اور جملوں کی ترکیب پارس جیسی۔ وہ بھی انہی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ عقب سے آنے والی آواز اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لے آئی تھی جو بے رحم تھا۔ چاند کو یوں پہرو تکنے رہنے سے وہ جھولی میں نہیں آ گرتا۔ وہ پلٹی تو پیچھے تبریز کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ چاند کو براہ راست دیکھ رہا تھا۔ مگر وہ نظروں کے حصار میں تو رہتا ہے نا۔ اس کا لہجہ کافی سے بھی زیادہ تلخ تھا، مگر اتنی دور کہ ہاتھ بڑھانے سے بھی نہ چھو سکوں۔ تبریز نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے ہاتھ نکال کر چاند کی طرف اس طرح بڑھایا کہ وہ ابھی اسے چھو لے گا۔ اس لمحے تبریز کے ساتھ ساتھ انزش کو بھی وہ چاند بہت دور لگا تھا۔ جواباً وہ خاموش رہی کیونکہ وہ اس وقت اس سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بازو انزش کے کندھے سے مس ہوا تو انزش تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ تبریز اس کی یہ حرکت نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چاند کو دیکھتا رہا۔ اس دوران ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ رات اور بھی خاموش محسوس ہو رہی تھی۔
شاید ان کے دلوں کی سرگوشیاں سننے کے لیے وہ ہمہ گوش تھیں۔ خاموشی کے اس قفل کو تبریز نے توڑا تو رات کی توجہ اس کی باتوں کی جانب ہو گئی۔ تم جب چھوٹی ہوتی تھی نا انزش، تب تم رات کے وقت حویلی کے لان میں چلا کرتی تھی اور خوشی سے چلایا کرتی تھی کہ وہ دیکھو، چاند بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرنے کے لیے رکا اور پھر کچھ توقف سے بولا، تب تمہاری باتوں پر ہم سب ہنسا کرتے تھے اور تم رونے لگ جایا کرتی تھی، کیونکہ تمہارا یہ یقین تھا کہ چاند واقعی تمہارے ساتھ چل رہا ہے، مگر ہم جانتے تھے کہ یہ صرف تمہارے بچپنے کی باتیں ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا اور انزش اسے مسکراتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، لیکن اس وقت اسے اس کی یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میں آج کی باتیں تمہارے سامنے کیوں دہرا رہا ہوں۔ اب کی بات اس نے انزش کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرت کے ڈورے نمایاں تھے۔ انزش نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ چاند کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ تمہارے لیے حشام بھی اس چاند کی مانند ہے، جو بظاہر تو تمہیں اپنے ساتھ چلتے ہوئے محسوس ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا جہاں اس نے تمہارے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب کی بار انزش نے آنکھوں میں شدید غصہ لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تبریز اس غصے کی شدت اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ پرسکون کھڑا اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ اور مجھے افسوس ہے انزش کہ میں نے اس چاند کو تم سے اتنا دور کر دیا کہ جتنا اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گی وہ تمہیں اتنا ہی دور لگے گا۔ چہرے پر مصنوعی افسردگی لیے اس نے انزش کی آنکھوں میں جھانکا، جس میں سرخ ڈورے غصے اور کرب کی شدت کی وجہ سے نمایاں ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ انزش کا بس چلتا تو وہ اسی وقت اسے اس کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی، یا پھر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے کر گرم گرم کافی اس کے چہرے پر انڈیل دیتی، مگر وہ اس لمحے کچھ بھی نہیں کر پائی۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھی کہ وہ خود تبریز افندی جیسے لوگوں کو سبق سکھا دیتا ہے۔ بنا اس کے خلاف کسی ثبوت کے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب جا کر سو جاؤ۔ چاند کھڑکی کے پیچھے ہی رہ گیا تھا اور تاریکی اچھل کر انزش کے چہرے پر کود آئی تھی۔ آنسوؤں کو بمشکل روکتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے سامنے رو کر وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تبریز نے کھڑکی دوبارہ کھول دی اور چاند کو تکنے لگا، بالکل اسی طرح جیسے اب سے کچھ دیر پہلے انزش اسے حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دن انگڑائی لے کر بیدار ہو چکا تھا۔ لاہور کے اس کاروباری علاقے میں زندگی معمول کے مطابق دوڑ رہی تھی۔ ایسے میں شہریار کے آفس میں آئیں تو سامنے کنٹرول چیئر پر شہریار بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ نیوی سوٹ، وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنے سامنے بیٹھے کاشف کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ ماتھے پر پھیلی لکیریں بات کی سنجیدگی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ تبریز کا پھینکا پتا اسے بازی جیتنے میں مدد دے سکتا ہے، کاشف اپنی رائے دے رہا تھا۔ حشام کے خلاف پیش کیے گئے ثبوت اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو میں جانتا ہوں، لیکن وہ ثبوت اصلی نہیں ہے، وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر اس طرح ثبوت پیش کرنے کے بعد انہیں مزید وقت مل جائے گا۔ کاشف اسے تبریز کے متوقع پلان سے آگاہ کر رہا تھا۔ کاشف وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں سر، امید ہے کہ حشام کا وکیل کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا۔ وہ شہریار کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہ سب اتنی جلدی ہونے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں افسوس نظر آیا تھا، جو باہر لاہور کی سڑکوں پر پھیلے دھوئیں کی طرح اس کے چہرے پر پھیلتا دکھائی دے رہا تھا۔ تبریز افندی کی اگلی چال کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے سر، شاید اسی وجہ سے ہم اس کے اس قدم سے بے خبر رہے ہیں۔ کاشف اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندہ بھی نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا سنو، شہریار کو اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ جی سر، فائل انزش جمال تک پہنچ گئی ہے کیا؟ وہ انزش جمال سے کسی مدد کی امید لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جی سر، وہ اسی دن پہنچ گئی تھی۔ جواباً شہریار نے اثبات میں سر ہلایا اور اپنے سامنے رکھی فائل کو کھول کر اس کا سرسری سا جائزہ لینے لگا۔ اور آپ کے لیے ایک اور بھی خبر ہے۔
وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا، کون سی خبر؟ فائل سے نظریں ہٹا کر اس نے کاشف کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مس انزش جمال کی شادی ہو گئی ہے۔ ہاں، حشام سے تو ہونی ہی تھی، مگر افسوس وہ جیل میں چلا گیا۔ انداز بجھا بجھا سا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے حشام اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ انزش کے لیے اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ نہیں سر، حشام سے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب کی بار شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مس انزش جمال کی شادی؟ وہ دانستہ رک گیا اور پھر کچھ توقف سے بات مکمل کی۔ مس انزش جمال کی شادی تبریز افندی سے ہوئی ہے۔ وہ بہت احتیاط سے کہہ رہا تھا، جانتا تھا کہ یہ خبر شہریار پر کسی بم کی طرح گرے گی جو اس کے وجود کے بخیے ادھیڑ دے گا، اس کی سماعتوں کو تار تار کر دے گا۔ واٹ؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ او مائی گاڈ! کرسی جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس خبر سے آفس کی دیواریں اسے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاید سامنے والی بلڈنگ زمین بوس ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمین بھی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انزش کی شادی تبریز سے؟ او مائی گاڈ! بالوں کو دائیں ہاتھ کی مٹھی میں بھینجے وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جس کے اس پار لاہور معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لیے اس خبر پر یقین کرنا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ کب ہوئی ان دونوں کی شادی؟ اس نے پلٹ کر کاشف کی طرف دیکھا، جو حیرت سے شہریار کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ 2 ہفتے پہلے، حشام کی گرفتاری کی رات۔ بہت برا ہوا یہ، بہت برا۔ نچلے ہونٹ کو دانت سے کاٹتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ تبریز نے سارے من چاہے پتے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ وہ جب چاہے کوئی بھی پتا پھینک سکتا ہے اور اس بازی کو جیت سکتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ تبریز افندی نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے، اور برا یہ ہوا کہ وہ اپنے ہر قدم پر کامیاب ہوا ہے۔ سب کچھ ہو جاتا لیکن انزش جمال کی شادی نہ ہوتی تبریز سے۔ وہ کھڑکی کے اس پار دور کہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کاشف تائید میں سر ہلاتا باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہریار مسئلے کا حل سوچنے تک اب کسی سے بات نہیں کرے گا۔ لاہور کے کاروباری علاقے سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے فاصلے پر اس گاؤں میں آئیں تو افندی خاندان کی جڑواں حویلیاں بھی اپنے دن کا آغاز کر چکی تھیں۔ جلال افندی کی حویلی کے مکین اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں بلائی منزل میں موجود تبریز افندی کے کمرے میں انزش بیڈ کی چادر درست کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر تبریز افندی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ بال اچھے سے بناتے ہوئے اس نے ایک نظر انزش کو دیکھا تھا۔ چادر سے شکنیں نکل کر تبریز کے چہرے پر نمایاں ہو گئی تھیں۔ کسی خیال کے تحت سر جھٹکا وہ اب اپنے اوپر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ انزش نے پرفیوم کی تیز خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ کیا ہوا؟ پرفیوم چھڑکتا ہاتھ تھم چکا تھا۔ سوالیہ آنکھیں آئینے میں سے انزش کے عکس کو دیکھنے لگی تھیں، جو اب ناک پہ ہاتھ رکھے پرفیوم کی خوشبو کو نتنوں میں گھسنے سے روک رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں یہ پرفیوم نہ لگایا کریں، سر چکراتا ہے اس سے میرا۔ ہاتھ یوں ہی ناک پہ رکھے وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہہ چکی ہیں آپ؟ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اب اس کی طرف پلٹا تھا۔ یہی کوئی 1000 2000 دفعہ۔ ہاتھ ناک سے ہٹ کر کمر پر جم گیا تھا، یوں کہ وہ لڑاکا دکھائی دے رہی تھی۔ مس انزش جمال، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ 1000 2000 دفعہ کہی گئی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ گھڑی کلائی سے باندھتے ہوئے اس نے اپنے ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں مسٹر تبریز افندی کہ 1000 2000 دفعہ کہنے کے بعد پھر میں کہتی نہیں ہوں بلکہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سرعت سے آگے بڑھی۔ جب تک تبریز کچھ سمجھتا وہ اس پرفیوم کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ تبریز جپٹ کر اس کے ہاتھ سے پرفیوم چھینتا، وہ تیز تیز چلتی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی تھی اور پرفیوم کی شیشی باہر پھینک دی۔ گھڑی بھی ٹھیک سے نہیں بندھی تھی اور انزش کی اس بدتمیزی کی وجہ سے وہ تبریز کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پرفیوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین بوس ہو گئی۔ ٹھیک تھا، پرفیوم کی شیشی باہر پھینک دی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھڑی کا یوں گر کر ٹوٹنا اسے اچھا نہیں لگا۔ یہ آخری تحفہ تھا جو پریشے نے اسے پاکستان آنے سے پہلے دیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ سارے رشتے ناطے توڑ بیٹھی تھی۔
تبریز بت بنا گھڑی کے ٹوٹے ڈائل کو دیکھ رہا تھا، جس کا کانچ 2-3 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ انزش کھڑکی کے پاس نارمل کھڑی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، لیکن تبریز کو یوں ٹوٹی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تبریز کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ ٹوٹ بھی جاتا تو وہ اس کا افسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے بہترین لے آتا تھا۔ مگر اب پریشے کے تحفے سے بہترین وہ کیا لا سکتا تھا؟ کیا انزش نہیں جانتی تھی کہ پریشے کی نشانی سے بڑھ کر تبریز کے لیے دنیا میں کچھ بھی بہترین نہیں تھا؟ افسوس، وہ بہترین نشانی زمین پر ٹوٹی پڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تھا۔ خوف کی ایک لہر انزش کو اپنے جسم میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جانے کیوں وہ تبریز سے اس وقت خوف زدہ ہوئی تھی۔ تبریز گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور گھڑی اٹھا کر ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو چننے لگا۔ اس نے گھڑی کو زمین پر پھیلایا اور پھر کانچ کے ان ٹکڑوں کو احتیاط سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے لگا، بالکل کسی پزل کی طرح۔ انزش حیرت سے اسے تکے گئی اور اس گھڑی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ اہمیت اس گھڑی کی قیمت کی نہیں تھی، دینے والے انسان کی تھی، اور انزش اس بات سے بے خبر تھی۔ پزل حل ہو گیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اسی احتیاط سے گھڑی کو اٹھا کر رومال میں لپیٹا۔ رومال میں لپٹی گھڑی کو کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر جانے سے پہلے اس کی نظر انزش کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کی رنگت گلابی سے زرد پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بے فکر رہو، تبریز افندی ہر چیز کا بدلہ نہیں لیا کرتا۔ اس کے بائیں رخسار کو نرمی سے تھپکتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، لیکن آنکھیں اس کی نرمی کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ انزش سمجھ سکتی تھی کہ اس بات کا مطلب بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد انزش کو اپنی سانس دوبارہ بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ بیٹھ کے ایک کونے پر ٹک گئی اور ہاتھ بے ساختہ رخسار پر چلا گیا، جہاں اسے تبریز کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ دوپٹہ پکڑ کر وہ اپنا رخسار رگڑنے لگی، تاکہ وہ اس احساس کو ختم ہو جانے کے تحت وہ جل رہی تھی۔ زندان حبس زدہ تھا، ماحول گرم تھا، گھٹن تھی اندر اور باہر۔ ایک احساس تھا جو پھانسی کے رسے کی طرح گردن پہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیل کے کھردرے فرش پر بیٹھا وہ یہاں گزرے لمحوں کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر پانی کا گڑھا خشک پڑا تھا۔ فرش کے وسط میں کھجور کے پتوں کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جس کے ایک سرے پر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیسے ہو حشام؟ لوہے کی سوراخوں کے اس پار اسے ایک آواز سنائی دی تھی۔ حشام نے دھیرے سے سر اٹھایا تو نظریں سامنے کھڑے تبریز کے وجود سے ٹکرائی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر تبریز کی طرف دیکھ کر وہ نفرت سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا ہے کہ کیسے ہو حشام؟ اس نے اپنا سوال دہرایا کہ جیسے پہلی دفعہ حشام نے سنا ہی نہیں تھا۔ حشام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مطلب ٹھیک ہی ہو، ٹھیک نہ ہوتے تو شکایت ضرور کرتے۔ وہ اپنا ہاتھ لوہے کی ایک مضبوط سلاخ پر جما چکا تھا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے واقعی حشام بالکل ٹھیک تھا۔ شکایت؟ اب کی بار حشام نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں کہ کیا اس بات پر صرف ایک شکایت بنتی تھی؟ وہ سلاخوں کے پیچھے تھا، اس شخص کی وجہ سے جسے وہ اپنا بھائی مانتا تھا، اور وہ آ کر کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی شکایت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ یوں کہ درمیان میں بس سلاخیں تھیں، وہ نہ ہوتیں تو شاید تبریز کا بے جان وجود وہاں پڑا ہوتا۔ شکایت نہیں ہے مجھے تم سے کوئی بھی، ہاں مگر نفرت ضرور ہے۔ چلو اچھی بات ہے، مجھے شکایتیں زیادہ پریشان کرتی ہیں، نفرت کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ سلاخوں سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تبریز افندی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا تو تم کچھ کرو گے نا حشام ہمدانی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے ہی انداز میں جواب دیتا وہ اس سے زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ ہا 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 ہا، ایک کہکا اس تنگ کمرے میں گونجا تھا، جس سے اٹھتی بدبو وہاں کھڑے تبریز کو ناگوار گزر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے
کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہو جائے گا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہو جائے گا؟ سوال کے بدلے میں سوال پیش کرتا وہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، شاید کسی بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تبریز افندی کو یوں ہرانا مشکل تھا۔ میں نے تمہیں بولا بھی تھا حشام افندی، ہمدانی کے پلٹ آؤ واپس، اچھے رہو گے، ورنہ میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ گھسیٹتے ہوئے، اس کی غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ اپنی کہی گئی باتیں اسے یاد کروا رہا تھا۔ مگر شاید تم نے میری اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اب انجام پر یوں چلا کیوں رہے ہو؟ اور میں نے بھی تمہیں بولا تھا تبریز افندی کہ اگر تم نے کبھی ایسا کیا تو برباد کر دوں گا تمہیں، مگر شاید تم نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ تو پھر اب اپنے انجام پر چلانا بند، کیونکہ تمہارا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حشام کے اندر تبریز بول رہا تھا اور تبریز کے اندر حشام۔ جیل کی دیواریں اس طرز کی گفتگو پہلی دفعہ سن رہی تھیں۔ سلاخوں کے باہر کھڑا شخص پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا اور سلاخوں کے پیچھے کھڑا شخص پر یقین۔ کون کیسی چال چلنے جا رہا ہے، وہ اس بات کا حساب کتاب لگانے کی کوشش میں تھی۔ اب کی بار تبریز دھیرے سے مسکرایا تھا، جیسے وہ اس بات کو حشام کی بے وقوفی سمجھ رہا ہو۔ اگر تو تم شہریار کی وجہ سے پر یقین ہو تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو میرے بھائی۔ لفظ بھائی پر زور دیتا وہ اسے تپا رہا تھا۔ بھائی مت کہو۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم میں یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ سلاخیں اب کی بار حیران ہوئی تھیں کہ باہر کھڑا یہ شخص ہر رشتے کو کتنی آسانی سے ختم کر دینے والا تھا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی دور سے چل کر جیل جیسی بدنام جگہ پر کسی اپنے سے ملنے آیا ہو اور بجائے اسے تسلی دینے کے اسے ہر رشتہ ختم کر گیا ہو۔ حشام غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا کہ وہ سلاخوں کے اندر سے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں چلتا ہوں، کیونکہ یہاں زیادہ دیر رکنا صرف تمہیں ہی جچتا ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا ضرور، یہاں مہیا کر دی جائے گی تمہیں۔ چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ سجائے وہ اس کی بے بسی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ بس اپنی کبھی شکل نہ دکھانا، ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا گیا تھا۔ وہ تو پھانسی لگنے کے بعد تمہیں کسی کی بھی نظر نہیں آئے گی۔ ایک آنکھ کو دباتے ہوئے وہ لبوں سے سیٹی کی شوق سی دھن چھیڑتا واپس پلٹ گیا کہ وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا۔ تبریز افندی، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، بس اب دیکھتے رہو کہ حشام ہمدانی تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کے مڑ کر جاتے وجود کو دیکھتے ہوئے حشام نے اپنے اگلے پلان پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ساتھ کھڑے سپاہی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے ناول کا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ ناول کو پورا ضرور سنیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔